अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाप उड़ाता ब्लैक कॉफ़ी का मग चंद लम्हे पहले ही मेरी बीवी मेज़ पे रख के गई थी। दिसंबर के आखिर सर्द दिन चल रहे थे। खुली हुई खिड़की से ठंडी हवा का झोंका पर्दे से इटखेलियाँ करता हुआ बिला इजाज़त अचानक ही यूं कमरे में दाखिल हुआ जैसे आज से ठीक 15 बरस पहले ज़िल्ले हुमा मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। खूबसूरत और तरहदार ज़िल्ले हुमा। दिसंबर की एक भीगती शाम थी जब मैंने ज़िल्ले हुमा से इज़हार मोहब्बत किया था। बैल्कनी में खड़े हम दोनों बरसती बूंदों का नज़ारा कर रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ती चली जा रही थी। दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए मैंने बागौर ज़िल्ले हुमा को देखा था, जिसकी रंगत आज और भी गुलाबी लग रही थी। भीगती गुलाबी शाम ने उसकी रंगत और आंखों की लो और भी रोशन और चमकदार बना दी थी। सीधी मांग बनाकर उसने अपने बाल समेटे हुए थे। हाथ में गुलाब की वो भीगी कली थी जो उसे कुछ देर पहले मैंने दी थी। अपनी मोमी उंगलियों में उस कली को थामे वो बड़ी महवियत से बारिश का नज़ारा कर रही थी। हुमा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैंने जब अचानक कहा तो वो बोली, जानती हूँ। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारी आंखों से जिब्रान। ज़िले हुमा खिलखिलाई और बारिश के जल तरंग उसकी हंसी में बरसने लगी। मेरी आंखों में क्या है? मैंने वाकई बेवकूफ़ों की तरह ही उससे सवाल किया। मेरी तस्वीर? ज़िले हुमा ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली बालकनी की ग्रिल से आगे की और उसे बारिश के कतरों से भरने लगी। फिर मैंने उम्मीद भरी निगाहों से ज़िले हुमा को देखा। फिर ये बुद्धू कि अपनी तस्वीर इन आंखों में सजी मुझे अच्छी लगी। ज़िले हुमा ने शरारत से हथेलियों के कटोरे में जमा पानी मेरे चेहरे पे फेंका और अपनी हंसी के जल तरंग बजाती हुई भाग खड़ी हुई। आपने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी? ठंडी हो गई होगी। हिना मग लेने अंदर आई तो हैरानगी से मुझे कहने लगी। मैंने चौंक कर उसे देखा और मग उठा लिया। अभी पी लेता हूँ। मैंने ठंडे होकर बदमज़ा हो जाने वाली कॉफ़ी का घूंट भरा। लाएं जिब्रान, ये मुझे दें, मैं गर्म कॉफ़ी ला देती हूँ। हिना ने हमेशा की तरह एक वफादार और ख्याल रखने वाली बीवी का किरदार अदा करते हुए मेरे हाथ से मग ले लिया। और ये खिड़की क्यों खोली हुई है? पूरा कमरा ठंडा हो रहा है। सर्द हवा का झोंका आया तो हिना झुरझुरी लेते हुए खिड़की की तरफ बढ़ गई। खिड़की बंद करके उसने पर्दा बराबर किया और कमरे से बाहर निकल गई। मगर जाते जाते वो मेरे लिए यादों का एक और दरीचा ज़रूर खोल गई थी। मेरा ताल्लुक़ एक अच्छे पढ़े लिखे खाते पीते घराने से था। मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे बड़ी 2 बहनें और एक भाई और भी थे। बड़ी दोनों बहनें शादीशुदा और अपने घरों वाली थीं, जबकि मुझसे बड़े उस्मान भाई का रिश्ता भी तय हो चुका था। उन दिनों मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की थी जब हमारे यहाँ नए किराएदार आए थे। पहले तो मैंने बस यूं ही आते जाते सरसरी सा ही उन्हें देखा था। अम्मी से अक्सर जिक्र सुनता रहता था। अक्सर ही खाने की मेज़ पे कोई मुख्तलिफ सी डिश नज़र आती तो पता चलता किराएदारों की बेटी को नई नई डिशेस तैयार करने का बहुत शौक़ है। और बस खाने की मेज़ पर ही ज़िल्ले हुमा का जिक्र सुनते सुनते उसे देखने का मुझे काफ़ी इश्तियाक हो चुका था। और बिल आखिर वो घड़ी आ ही गई। उस्मान भाई की शादी पर ज़िल्ले हुमा को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिल ही गया। जी हाँ, वही ज़िल्ले हुमा जिसके हाथ के पके खाने मैं अक्सर व पेशतर खाया करता था। मेरे बड़े भाई उस्मान की शादी और ज़िल्ले हुमा तो जिससे घर की फ़र्द बनी हुई थी। लगता ही नहीं था कि वो लोग इस घर में किराएदार हैं। हर रोज़ वो एक नए रूप में जलवागर होती और मेरे दिल का करार लूट ले जाती। वलीमे वाले दिन भी मोतिया रंग में मलबूस, बालों और कलाइयों में फूल सजाए वो मोतिये के फूल की मानिंद ही नरमो नाजुक सी महक रही थी।
ان دنوں دل کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ دل تھا کہ کوئی پرندہ جو آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر رہا تھا، اپنی ہی ترنگ میں اوپر ہی اوپر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں تھی کہ خوابوں کا ایک جہاں اپنے اندر آباد کیے ہر وقت جگمگ جگمگ کرتی رہتی تھی۔ ظل ہما کو دیکھنے کو اور بات کرنے کے میں بہانے ڈھونڈا کرتا۔ ان دنوں ہر صبح بڑی خوبصورت اور ہر شام بے حد حسین لگتی۔ بس ایک ہی مشغلہ تھا، خواب دیکھنا اور ان خوابوں کو ظل ہما کو سنانا، جنہیں اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ بڑی محویت سے سنتی تھی۔ ہنا کافی کا مگ دوبارہ لے آئی تھی۔ میرے خیالات کی رو ٹوٹ گئی۔ جبران، آپ ٹھنڈی مت کیجیے گا، اس نے تنبیہ کی۔ میں نے گرم گرم کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ عورت بھی کیا مخلوق ہے، میں سوچنے لگا۔ اپنی بیوی سے میرے تعلقات بس سرسری سے ہی تھے، جیسے ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے دو اجنبی مسافر جو راستے کی مسافت کو پاٹنے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے سے وقتی دوستانہ قائم کر لیتے ہیں اور منزل آتے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ میرا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ برا نہیں تھا تو مثالی بھی نہیں تھا۔ میری طرف سے وہ محبت اور گرم جوشی مفقود تھی جو میاں بیوی کے رشتے کی متقاضی تھی۔ بس یہ ہے کہ بیوی بچوں کی ضرورتیں میں ساری پوری کرتا تھا، اور شاید محبت بیوی کی ضرورت نہیں تھی جسے میں پوری کرتا۔ بیچاری ہنا ان اندیکھے اور غیر محسوس فاصلوں اور سرد مہری کو پاٹنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ کبھی کبھی میں خود پر ندامت بھی محسوس کرتا۔ ایک بے لوث اور بے غرض محبت اس عورت کا حق بنتا تھا جو میرے 3 بچوں کی ماں اور میری بیوی تھی، بہترین ماں اور بہترین بیوی۔ مگر میں اس دل کا کیا کرتا جو آج بھی ظل ہما کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر ڈائری باہر نکالی۔ انہی محبت بھرے دنوں میں جب 31 دسمبر کی شب آئی، میری نئی نوکری لگی تھی، اوپر سے رات کی ڈیوٹی۔ کوشش کے باوجود بھی میں ظل ہما کو نئے سال کی مبارک نہ دے پایا۔ صبح ڈیوٹی سے واپس آیا تب بھی ظل ہما سے اکیلے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ دن میں میں تھکا ہارا سو گیا اور شام میں پھر ڈیوٹی۔ 2 جنوری کی صبح جیسے ہی میں گیٹ سے اندر داخل ہوا، سیڑھیوں کے پاس ہما میری منتظر تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ ظل ہما نے ایک گفٹ پیک میری طرف بڑھایا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی ابھی سو رہی تھیں اور ابو بھائی جان ڈیوٹی پہ جا چکے تھے۔ میں نے پیکٹ کھولا، نئے سال کی ایک خوبصورت سی ڈائری۔ اس نے پہلے صفحے پہ لکھا تھا، اداس کر گئی پہلی ہی جنوری اب کے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی میں انہی لفظوں کے حصار میں تھا۔ اسی محبت بھرے شکوے نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا جس کا اظہار ظل ہما نے مجھ سے کیا تھا۔ میں بنا پلکیں جھپکے انہی لفظوں کو پڑھ رہا تھا۔ دسمبر کے آخری دن اس کی یادیں پھر سے لوٹ آئیں، جو کہ بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ جانے وہ کہاں گئی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں نے تلخ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ میری سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی ظل ہما کی شادی مجھ سے نہ ہو سکی، کیونکہ امی بالکل راضی نہیں تھی۔ چھ چھوری ہے اور خاندان بھی پتہ نہیں کیسا۔ مجھے تو اچھے نہیں لگتے یہ لوگ۔ بس ٹھیک ہے، کرایہ دار ہیں، اس سے آگے کی رشتہ داریاں بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ امی نے میری خواہش سن کر تبصرہ کیا تھا، پھر میری ضد سے مجبور ہو کر انہوں نے ظل ہما کے رشتے کے لیے وہاں ہاں کر دی، مگر دوسری طرف سے انکار ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ بھی برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی ان کے بقول ظل ہما کا رشتہ اس کے خاندان میں ہی طے تھا۔ پھر چند دنوں میں ہی انہوں نے ہمارا گھر خالی کر دیا اور کہیں اور چلے گئے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ پہلی محبت کا نشہ اور اس کی ناکامی کا داغ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ مہینوں لگے مجھے سنبھلتے سنبھلتے۔ ظل ہما کو ڈھونڈنے اور پانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی اور میری زندگی میں ہنا آ گئی۔ زندگی میں تو آ گئی، مگر دل میں تو وہی دشمن جاں بڑی شان سے براجمان تھی۔ بیتے ہوئے لمحوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی
مجھے اچھی طرح یاد تھی، جیسے کل کی ہی بات ہو۔ میں نے جب پہلی بار اسے سرخ دہکتا گلاب دیا اور کہا کہ یہ محبت کی علامت ہے، اس وقت ذل ہما کا چہرہ خود ایک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ اور اٹھتی گرتی پلکیں، کچھ گھبرایا، کچھ شرمایا سا وجود، سب کچھ بھی میرے دل پہ نقش تھا۔ آنکھ کے پردے پہ اب بھی وہ منظر ویسا ہی تازہ تھا۔ منیرہ خالہ کے گھر جانا ہے اگلے ہفتے، ہنا نے کھڑے کھڑے مجھے یاد دلایا۔ ہاں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ کیا دینا ہے؟ میرا مطلب ہے کتنی رقم؟ ہنا نے پوچھا۔ دراصل میرے خالہ زاد بھائی کی شادی تھی۔ جو بھی دے دو یار، تمہاری مرضی، میں نے ایک دم ہی کچھ بیزار سا ہو کے کہا۔ ایک تو دسمبر کی ان آخری سرد راتوں میں درد کی چبھن میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، مگر اس درد میں ایک میٹھی میٹھی سی کسک بھی تھی۔ اچھا، ہنا نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اتنے سالوں میں میرے مزاج کے سبھی موسموں سے آشنا ہو گئی تھی۔ میری خاموشی اور بیزاری محسوس کر کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ 31 دسمبر کی رات ہمیشہ کی طرح تقریباً ساری دنیا میں ہنگامہ خیز تھی۔ ایک نئے سال کی آمد کا جشن منا رہی تھی دنیا، اور میں آج کی رات یادوں کے چراغ جلائے بیٹھا تھا۔ ان چراغوں کی لو آج اور دنوں کی نسبت بہت بلند تھی کہ پرانے سال کی گزری ساعتیں اور آنے والے نئے سال کے یہی لمحات تھے جب ذل ہما میری زندگی سے نکل کر دور کسی اور جہاں چلی گئی تھی۔ میں ہر سال کی طرح اس سال کی آخری راتوں میں بھی انہی لمحوں میں کھویا رہنا چاہتا تھا، مگر اس دنیا میں رہتے اپنی ایک الگ دنیا یعنی یوٹوپیا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آج کے دن ہمیشہ کی طرح ذل ہما کی محبت اور یادوں کا ملا نہیں سجا سکتا تھا۔ آج منیرہ خالہ کے بیٹے کی بارات تھی اور کل نئے سال کے پہلے دن ولیمہ۔ دونوں تقاریب میں مجھے شرکت کرنا تھی، ماں، اہل و عیال، اور وہ بھی لازمی تھا۔ ٹائی تو بڑی خوبصورت ہے۔ ریشمی چوڑیوں بھرا ریشم سا ہاتھ میری ٹائی کو تھامے ہوئے تھا۔ باندھنے والے بھی تو خوبصورت ہیں۔ میرے لبوں پہ شرارت چمکی۔ دینے والے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ذل ہما کے انداز میں تفاخر تھا۔ یہ ٹائی اسی نے مجھے گفٹ کی تھی۔ میرے پاس اور باقی چیزوں اور یادوں کی طرح یہ ٹائی بھی آج تک محفوظ تھی۔ جب کبھی میں یہ ٹائی لگاتا، وہ کومل لمس مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتا۔ آج بھی یہ ٹائی استعمال کرتے ہوئے مجھے شدت سے ذل ہما یاد آ گئی۔ شادی کی تقریب ویسی ہی تھی جیسے کہ عموماً تقاریب ہوتی ہیں، رنگ، روشنی، خوشبو، مسکراہٹیں۔ میں بھی ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ محفل میں شریک تھا۔ کم سے کم آج کی رات تو اپنی اور ذل ہما کی یادوں سے اکیلا رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس وقت تو دنیا داری نبھانا تھی۔ میں یوں ہی بے مقصد کھڑا تھا جب کسی کی مدھر ہنسی سن کر بے اختیار ہی مجھے ذل ہما یاد آ گئی۔ کھلتے شگوفے جیسی مہکتی خوشبودار ہنسی اب تک میرے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ کاش وہ مجھے مل جاتی۔ ایک حسرت بھری آہ دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اور شاید وقت قبولیت تھا کہ غریب سے گزرتے ایک چہرے میں مجھے ذل ہما کی بے پناہ مشابہت محسوس ہوئی، اور خود کو روکتے روکتے بھی میرے لبوں سے بے اختیار ہی نکلا تھا، ہما۔ گزرنے والی ہستی ایک دم چونک کر مڑی۔ تم، آپ ذل ہما ہے نا؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ جی ہاں، مگر آپ؟ وہ شناسا چہرہ تذبذب کا شکار نظر آیا۔ ذل ہما سراپا سوال تھی اور میں مجسم حیرت۔ مجھے پہچانا نہیں؟ میرے لہجے میں سوال نہیں، دکھ اور بے یقینی تھی۔ میں جبران احمد ہوں۔ ذل ہما کی اجنبیت بھری خاموشی پر میں تڑپ اٹھا۔ جبران؟ اس نے میرا نام دہرایا۔ اچھا، آپ شاید ہمارے کوئی مالک مکان رہے ہوں گے۔ دراصل ہم نے کرائے کے مکانوں میں عمر گزاری بہت عرصہ بعد کوئی ملنے والا ایک دم سے ذہن میں نہیں آتا۔ ذل ہما بے حد تکلف سے بول رہی تھی اور میں بے حد تکلیف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو میں چلوں؟ دراصل میں اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے آئی تھی۔
وہ اسی طرح اجنبی چہرے پہ سجائے آگے بڑھ گئی۔ نہ جی بھر کے دیکھا، نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ مجھے اس ملاقات کی اتنی خواہش کیوں تھی؟ میں کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سننا چاہتا تھا؟ میں وہیں کھڑے کھڑے حیرت سے سوچ رہا تھا۔ کیا پچھلے 15 برسوں میں واقعی محبت کا شکار تھا، یا وہ سب میرے وہم و گمان تھے؟ میں اپنے خوابوں کے قلعے کو بڑی بے بسی کے ساتھ مسمار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تو تم نے کیا سوچا تھا؟ ذل ہما کبھی زندگی میں ملی تو ان یادوں اور محبتوں کا اعادہ کرے گی جو کرب اور بے چینیاں تمہاری زندگی کا حصہ رہیں، انہیں خود اپنے حوالے سے بھی بیان کرے گی۔ میرے اندر سے کوئی چپکے سے بولا، اور پہلی بار میں نے اس کی آواز کو بنا جواب دیے خاموشی سے سنا۔ عمر کا ایک خوبصورت اور طویل حصہ میں نے ایک سراب کے پیچھے بھاگنے میں ضائع کر دیا تھا۔ کیا تلافی کی کوئی صورت ہے؟ حسرت زدہ دل پشیمانی سے کہہ رہا تھا۔ ارے آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ میں ارد گرد سے بے خبر اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب میری بیوی قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوئی، اور شام ڈھلے ہی سہی بھٹکا ہوا مسافر گھر پہنچ جائے تو اس کی طمانینت اور مکینوں کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اچھا آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہنا ہمیشہ ہی میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو میرے دل کے قریب آ رہی تھی، اور دل کے پچھلے مکین نے اپنا اسباب، اپنی یادیں سمیٹ کر میرے دل کی زمین خالی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ آخر کو اس گھر کی مستقل مکین تو ہنا ہی تھی، جبکہ ذل ہما صرف کرایہ دار ہی تھی۔ پھر بھی بعض اوقات میں الجھن محسوس کرتا ہوں۔ کیا واقعی ذل ہما مجھے اتنی آسانی سے بھول گئی تھی، یا پھر اس روز شادی میں اس نے یہ سب ڈرامہ اور دکھاوا ہی کیا تھا؟ وہ جو کہتے ہیں پہلی محبت بھلائے نہیں بھولتی، اور ساری زندگی اور پچھلے 15 سال سے جس سوچ کے ساتھ میں نے اپنے خیالات کی آبیاری کی تھی، وہ تو یہی تھی کہ پہلی محبت بھلائے نہیں بھولتی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذل ہما جبران کو بھول گئی ہو؟ یا پھر کیا جبران کوئی عام سا شخص تھا جسے بھول جانا آسان تھا؟ میری اس الجھن کا کوئی سرا اگر آپ کے ہاتھ آئے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔